अपने तमाम सुनने वालों को FM 100 पाकिस्तान के कराची स्टेशन से अजमल शोबी की जानिब से अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। जी जनाब, कैसे हैं? आपसे ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं और उम्मीद करता हूं कि आप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और मुंतज़िर होंगे हमारे आज के प्रोग्राम के, जो कि आज के दिन और इस वक्त आप सुनते हैं प्रोग्राम मुलाकात अजमल शोबी के साथ FM 100 पाकिस्तान के कराची स्टेशन से। और आपको पता है कि आज का दिन जो है वो मैं मुलाकात आपकी कराता हूँ ऐसी शख्सियात से कि जो हमारे मुल्क की जानी पहचानी शख्सियात होती हैं। उनमें पॉलिटिशियन भी होते हैं, फ़नकार भी होते हैं, मगर वो कि मोस्ट सीनियर के जो वाकई हमारे मुल्क के एम्बेसडर हैं और हमारे मुल्क की पहचान हैं और हमारी आवाम में नुमाया तौर पर जाने और पहचाने जाते हैं। तो ऐसी शख्सियात में आज के लिए हमने जो मुलाकात तजवीज़ की वो हमारी इस नई गवर्नमेंट की, और बल्कि ये बताता चलूँ कि ये नई गवर्नमेंट की तो बात अभी की है, मगर इससे पहले एक तारीखी शख्सियत है। वो पाकिस्तान की वो वाहिद खातून हैं कि जो 2 बार सिंध असम्बली की मुसलसल डिप्टी स्पीकर रही हैं माशाल्लाह रेगुलरली, और अब वो जी हाँ अब वो इस हुकूमत में काम कर भी रहे हैं। और बहुत सारे लोग जो हैं जो आपसे मैं बात करना भी चाहते हैं और कुछ हम भी जानना चाहते हैं कि माशाल्लाह अब जब इस डिपार्टमेंट में आप आई हैं तो इसके लिए क्या आप कर रहे हैं, इस डिपार्टमेंट पर पहले इतने काम हुए या नहीं हुए, और ये तमाम चीज़ें थी। खैर ये सिलसिला हमारा रहेगा बाद में, मगर फ़िलहाल ये बताएंगे, ये थोड़ा सा पूछेंगे आपसे कि आप आजकल मसरूफियात आपकी क्या है इसके अलावा? 5 बजे के बाद ही मेरा ऑफिस जो है मैं छोड़ती हूँ और घर आकर पहले चाय पीती हूँ। सही बात है। और उसके बाद जो है वो मैं ये पूछती हूँ कि आज के शाम के मेरे टीवी के क्या प्रोग्राम है, कहाँ कहाँ बैठना है, कौन कौन से, जैसे जी ने यहाँ आना है या मुझे वहाँ जाना है या क्या होता है? जाती नहीं, अपनी जाती, घर पे सब कुछ होता है, वो जहाँ बैठी होती है वहीं से सब कुछ होता है। 6-7 साल से मैं नहीं जाती हूँ चैनल पे, और मेरे घर ही ये, क्योंकि मैं खुद, आपको पता है कि जब मैं खुद भी टीवी कर रहा था तो वहाँ जो बहुत सी चीज़ें होती हैं कि बड़ी ज़रूरी होती नहीं, यार इनके लिए शहर रज़ा से अच्छा कुछ बोल नहीं सकता या इनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन या सही जो डिस्कस को कर नहीं सकता, तो ऐसा बहुत सारे लोग हैं। हो सकता है वो, क्योंकि मैंने कभी भी किसी प्रोग्राम को बिल्कुल लाइट नहीं लिया। मैं टॉपिक लेकर और जितनी भी दफ़ा मैंने उस टॉपिक को किया हो, लेकिन मैं उसको फिर नए सिरे से देखती हूँ और बहुत उसको समझती हूँ कि ना सब लोग इसको देखेंगे तो हमें इतना तो रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि हम जो कह रहे हैं वो सोच समझ के कहें। बिल्कुल सही बात, अच्छी बात, होना भी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। अच्छा मुझे बताएं, इस वक्त जो है आपको माशाल्लाह जो है हमारी सिंध गवर्नमेंट जो है वो, मैं मजमूई तौर पर पूछना चाहूँगा कि क्या इस वक्त हमारी सिंध गवर्नमेंट के क्या इस वक्त जो है वो जो क्या कर रही है इस वक्त कराची के हवाले से खास तौर पर या सिंध के हवाले से? अच्छा, कल ही जो है वो एक बहुत ही पुरवकार तकरीब, हम ये कह सकते हैं कि वर्ल्ड लॉन्गेस्ट स्नॉर्कल और फायर टेंडर्स भी दिए गए, और एक अच्छी तकरीब थी। उसमें वज़ीर आला सिंध थे, हमारे बल्दियात के मिनिस्टर सईद गनी साहब थे, और कराची के मेयर थे, और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों से, देही सिंध के मुख्तलिफ इलाकों से जो है वो हमारे लोकल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव आए हुए थे। उनको जो इसके पीछे पड़ जाएं, हमें उसके पॉजिटिव कामों को सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, और यही सोच हम लेकर चलते हैं। और कल जो चाबियां मुख्तलिफ फायर टेंडर की और स्नॉर्कल की जो हैं वो इसीलिए मेयर्स नाजिम वगैरह को दी गई, क्योंकि सिस्टम आगे पीछे रहा है। तो नाजिम के बजाय हम ये कहेंगे कि अब हम बल्कि ये कहें कि वसीम अख्तर साहब को, हमारे दूसरे लोग मेयर कराची, क्योंकि जो कराची के मेयर है काम उन्हीं का है। और इससे पहले मैंने देखा कि हमारे बल्दियात के मिनिस्टर साहब, उनसे 1-2 दिन पहले उनकी मीटिंग्स भी हुई, तो एक अगर अंडरस्टैंडिंग का लेवल क्रिएट हो रहा है तो कराची वालों के लिए खुश होना भी चाहिए। इसलिए कि कराची, या अगर सिंध की बात की जाए या कराची की बात हम करते हैं अगर, तो मतलब मजमूई तौर पर देखा जाए तो कराची सभी का है, मतलब सबका है, सबका है कि मैंडेट जिसका जिसके पास है
اس کے ساتھ ہاتھ مضبوط کرنے اس کا ساتھ دینا چاہیے. لازمی اس کا ساتھ اگر نہیں دیں گے, اگر وہ کوئی کام کر رہے ہیں تو ہمارے ملک کے لیے کر رہے ہیں, ہمارے شہر کے لیے کر رہے ہیں, ہمارے صوبے کے لیے کر رہے ہیں, تو یقیناً اس کا فائدہ سبھی کو ملے گا. کوئی انڈیویجلی یہ نہیں کہ کسی ایک شخصی بنیاد پر وہ کسی ایک کو فائدہ پہنچا رہا ہے یا وہ اپنے لیے فائدے کی بات کر رہا ہے. یہ ہم ہونا چاہیے ہمارا. اور اچھا, اس کے علاوہ یہ اچھی بڑی خوشخبری واقعی کہ بالکل لارج جو ہے وہ ایک اسنارکل ملی ہے, ورنہ ہمارے یہاں بڑے مسائل رہے ہیں. ابھی پچھلے دنوں پہ جب وہ آگ لگی تھی تو وہاں بھی یہی مسئلہ رہا کہ وہ اسنارکل نہیں تھی. پھر اس سے پہلے بھی بہت سارے مسائل ہوئے کیونکہ ہمارے پاس جو اسنارکل تھی وہ اتنی تھی کہ میں کہا کہ بس 9th فلور تک پہلے تھی, 35. تو ماشاءاللہ یہ بہت بڑا کام, یہ بہت بڑا کام ہے. اور ابھی اور بھی انشاءاللہ ہمارے پاس اطلاع ملتی رہتی ہے ہمیں. اچھا, بلدیاتی طور پر جو ہے, آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, بلدیاتی طور پر جو ہے جو ایک بڑا شروع میں رہا ہے اور یہ مسائل رہے ہیں کہ جی فنڈنگ کے حوالے سے بہت بڑا مسئلہ رہا ہے, اس کے بارے میں آپ کیسے, کیونکہ ابھی ڈپارٹمنٹ آپ کا نہیں ہے, مگر میں جنرلی طور پر آپ سے تھوڑی سی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ کہاں تک مسائل ابھی کچھ حل ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں؟ جی مسائل حل ہوئے ہوئے ہیں, اور اس سے پہلے جو ہے جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ 2.5 سال کا عرصہ ہے, اس میں جو 20 منتھس تھے پہلے, اس میں 16.5 ارب روپے بھی دیے گئے تھے بلدیاتی گورنمنٹ کو. اور اس کے علاوہ گورنمنٹ آف سندھ نے خود انیشیٹو لے کر یہ جو آپ کو کراچی میں پورا سڑکوں کا جال, فلائی اوور, یہ سب نظر آتا ہے. اور آپ تو جس علاقے میں بیٹھے ہیں یہاں پہ بہت کام ہوا, اور جب یہاں پہ انوگریشن ہوئی تو میں بھی ساتھ تھی. اور یہاں کی جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹریڈرز ایسوسی ایشن تھی, انہوں نے بہت ہی خوشی کا اظہار کیا, اور انہوں نے چیئرمین بلاول سے یہ کہا کہ 50 سال کی تاریخ میں پہلی دفعہ اتنے اسٹینڈرڈ کی سڑکیں بنی ہیں اور اتنے کم ٹائم میں بنی ہیں. پھر یونیورسٹی روڈ, اور یہ میں سمجھتی ہوں کراچی میں جو لوگ باہر نکلتے ہیں وہ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کسی بھی گورنمنٹ میں اتنا روڈ سیکٹر پہ کام نہیں ہوا. صحیح, بالکل صحیح. اور وقت جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ بالکل یہ چل رہا ہے, اور میں تمام لوگوں سے گزارش کروں گا کہ آپ تمام لوگ جو ہمیں سن رہے ہیں, میں کالنگ سلسلہ ہم لیں گے, اور 4 بجے سے ہمارا کالنگ سلسلہ ہوگا جس میں آپ میڈم سے بات کر سکیں گے لائیو کال پر. اچھا, یہ تو سلسلہ آپ کا ہے, آپ کے لیے ہم نے چائے تو منگا دی, ذرا سا چائے سے بھی تھوڑا سا, کیوں یہاں ٹھنڈک بھی زیادہ ہے اور سردیوں میں تھوڑا گرم ہونا بھی ضروری ہوتا ہے. اور اچھا, اب آپ آتے ہیں آپ کے ڈپارٹمنٹ کی جانب کہ آپ کو جو ماشاءاللہ یہ کام دیا گیا, اس پر وومن ڈیولپمنٹ کا دیا گیا, تو یہ اس پر آپ کے آنے سے پہلے اس پر کیا تھا؟ یہ اتنا زیادہ پہلے تو کبھی اتنا نظر نہیں آیا مجھے. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. پہلے تو یہ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ہوتی تھی منسٹری, لیکن 18ویں ترمیم کے بعد یہ ڈیوالو ہوئی تو کام کیا گیا. لیکن ظاہر ہے کہ کسی ڈپارٹمنٹ کا ڈپارٹمنٹ بننا یہ ہو جاتا مکمل, لیکن یہ جو 5 سال ہماری گورنمنٹ کے گزرے یہ اس لیے بہت تکلیف دہ سال رہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ ترے امتیاز ہے, اس پہ ہم جیلے بھی جانا چاہیں تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو روزگار دیتے ہیں. لیکن آنریبل ہائی کورٹ کی طرف سے یہ پابندی تھی, تو 5 سال میرا ڈپارٹمنٹ تو بالکل نیا تھا, ڈیوالو ہوتے ہوتے اسے ٹائم لگا. تو 5 سال میں میرا ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کا نہ ڈائریکٹر ہے نہ ڈپٹی ڈائریکٹر کمپلیٹ ہے, اور صرف 13 ڈسٹرکٹ میں ہمارے پاس منیمم اسٹاف ہے, اس کے علاوہ نہیں ہے. تو میں یہ ساری صورتیں, تو یہ منیمم اسٹاف کے ساتھ پھر کیسے آپ کی ورکنگ کیسے چل رہی ہے؟ مطلب یہ تو یہ 200 کے اندر اسٹاف ہے, اور 200 وہی تو مطلب 200. تو یہ ایک بڑی مشکل تھی, اور میں نے جلدی اس پہ, میرے لیے یہ بڑا مسئلہ تھا کہ میں ڈپارٹمنٹ میں آؤں, اور میں کیونکہ آپ تو ماشاءاللہ وہی بات ہے کہ نہ دن دیکھتی نہ رات دیکھتی ہیں, نہ گھر دیکھتی نہ باہر دیکھتی ہیں, تو بس کام تو کام ہے. بس میں نے بس یہ کیا کہ میں نے خود 9 بجے پہنچنا شروع کر دیا. 9 بجے پہنچنے کے بعد میں نے 5 بجے کے, مجھے 5 تو میں کہہ رہی ہوں لیکن مجھے 5:30 ہو جاتے ہیں وہاں پہ. اور مجھے خوشی صرف اس بات کی ہے کہ لوگ میرے آفس میں ڈائریکٹ آ رہے ہیں. ایک بچی غائب تھی, اس نے خود ہی اطلاع دی کہ جس لڑکے کے ساتھ وہ گئی تھی وہ اس کے ساتھ نہیں ہے, اس کی کسی اور سے شادی ہو گئی ہے. اور اس کے والد صاحب جب میں کل پہنچی ہوں تو وہ باہر بیٹھے ہوئے تھے, میرا آفس 9 بجنے میں 2 منٹ تھے, اور وہ باہر بیٹھے ہوئے تھے. اور ہم نے آفس کو کھولا ہے جب, تو اس وقت اس میں اے سی بھی نہیں کھلا تھا, اور ہم نے ان کو فوراً بلایا, اور اس کے بعد
خود کیس سنا، جبکہ ہمارا یہاں پر ایک ڈائریکٹوریٹ ہے اسٹیٹ لائف بلڈنگ میں، اس میں ایک ہیلپ لائن بھی ہے، اس میں ہمارا کرائسس سینٹر بھی ہے، لیکن لوگ مجھ تک ڈائریکٹ پہنچ رہے ہیں، یہ بڑی بات ہے، یہ بڑی بات ہے۔ اور اسی طرح FBR کی ایک بچی کی ڈیتھ ہوئی، اس کے گھر والوں کو یہ لگا کہ اس کو جو ہے مرڈر کیا گیا ہے، اس کے سسرال والوں کا یہ پلی ہے کہ اس نے سوسائڈ کیا ہے، لیکن میرا کام ججمنٹل ہونا نہیں ہے۔ میں نے لڑکی کے والدین، والدہ اور بھائی جب آیا تو میں نے ان کو پورا کہ اگر آپ کو لیگل اسسٹنس چاہیے، کچھ بھی ہے، ہم آپ کے لیے تیار ہیں۔ تو اس طرح بہت سارے کیسز ہیں جو میرے پاس ڈائریکٹ آئے، اور یہی میری فتح ہے کہ بالکل صحیح بات ہے، سمجھتے ہیں کہ میں یہ کر سکتا ہوں۔ جبھی وہ اسی لیے مطلب اتنا وہ سمجھتے ہیں، جبھی تو ڈائریکٹ آپ کے پاس پہنچ جاتے ہیں، ورنہ تو ہمارے یہاں تو سلسلہ وہی رہا کہ منسٹر تک پہنچنے کے لیے تو بندہ وہ ایک تو ذہنی طور پر ویسے تیار نہیں ہوتا، کہتے یار انہوں نے ملنا کون سا ہے، یا ملیں گی کہاں، یا ملے گا کون ہم سے، اور 36 جگہوں سے گزر کے جب وہ پہنچتا ہے بندہ، تو جب تک تو ویسی وہ کہانی ختم ہو چکی ہوتی ہے وہ، تو یہ بڑا میں نے ایک تو یہ کہ میں یہ نہیں چاہتی تھی کہ مجھ تک ایکسس مشکل ہے، تو سندھ اسمبلی کے سامنے بیرکس ہیں اور گراؤنڈ فلور پہ میں نے اپنا آفس رکھا ہے، یہ اور آسانی ذرا لوگوں کے لیے، بہت آسانی ہے لوگوں کے لیے، اور میں یہ چاہتی ہوں کہ ہمارا جو ایک ہیلپ لائن ہے جس کا نمبر 1094 ہے، وہ ابھی صرف 9 to 5 ہے۔ میں یہ 1094 یہ ہیلپ لائن نمبر آپ کا جو ہے کہ تمام مطلب جو کہ یہ میرے اپنے آفس میں آ جائے، صحیح، اور میں خود اس کو مانیٹر کروں، اور ہفتے میں ایک دن میں خود اس پہ کالز لوں۔ صحیح بات ہے، بہت اچھی بات ہے، فرائیڈے بہت اچھی بات ہے۔ کچھ ٹیکنیکل ایشوز ہیں، اور میں اس کو کچھ اس طرح کرنا چاہ رہی ہوں کہ ہم اس کو اتنا ماڈرن سسٹم میں سیٹ اپ میں لے آئیں کہ اس کے ساتھ ساتھ ہم جب 5 o'clock آفس ہمارا کلوز ہو تو اس کے بعد ہم کسی طرح اس کو جہاں بھی بیٹھے وہاں لائن فارورڈ ہو جائے وہاں سے۔ تو یہ میری کوشش ہے، اور میں یہ چاہتی ہوں کہ بہت جلد گرلز اسکول اور ہر شاپ، ہر مال، چاہے وہ ٹیلر ہو، چاہے کچھ ہو، چاہے وہ جرنل اسٹور ہو، اور کوئی بھی بلڈنگ ہو، اس میں 1094 کا ایک اسٹیکر ضرور لگے ہوئے ہوں، تاکہ یہ ہر ایک کو یاد ہو کہ ہم نے یہاں پہ بس ایک بیل دے دینی ہے، تو جب بھی ہم تک ضرور رسائی ہوگی۔ صحیح بات ہے، ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے، بہت اچھی بات ہے۔ اچھا، اس وقت آپ کیا کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو ہے خاص طور پہ خواتین کے حوالے سے جو ہے وہ جو پرابلم ہے، جو مسائل اس وقت خواتین کو ہیں، بہت سارے، آپ اگر جاب کے حوالے دیکھا جائے تو خواتین کے بہت سارے مسائل ہیں، اگر وہ جاب جوائن کر لیتی ہیں تو وہاں پر آفس کے حوالے سے بڑے مسائل ہیں، تو ان کے مسائل آپ نے کیا اب تک سرچ کیا آپ کے سامنے آیا اس وقت؟ اچھا، جہاں تک جاب ملنے کا سوال ہے تو ظاہر ہے کہ خواتین کا نہیں، مردوں کا بھی بہت بڑا مسئلہ ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ سندھ میں آنریبل ہائی کورٹ کی طرف سے پابندی تھی، تو اس دفعہ ہم نے پہلا کام تو یہ کیا ہے کہ جاب کی جو ایج ہے اس کو ریلیکس کیا ہے، اور 50 ایئرس تک کے لوگ جو ہیں ان کو جابس ملیں گی، مطلب 50 تک جوائن کر سکتے ہیں۔ بالکل۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اب جو خواتین کے مسائل ہیں، دیکھیے ہماری کچھ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں جو طاقتور لوگ ہیں انہوں نے عورت کا ایک محدود کر کے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے کہ عورت کا کام ہے گھر چلانا، بچے پالنا، اور ہر بات میں یس بس، یس وہ گھرداری صرف اس کا کام ہے۔ جب عورت اس سرکل کو توڑے گی تو چیخیں تو نکلیں گی، بالکل صحیح بات ہے، وہ تو ہے، کوشش کی جائے گی کہ اس کا راستہ روکا جائے۔ صحیح، چھوٹی چھوٹی حرکتیں ہوتی ہیں کہ آپ جو ہے نا ایک دم کسمسا کے رہ جائیں، اور آپ کچھ کہہ نہ سکیں کہ آپ کو کس طرح آپ کی مرضی کے بغیر ٹچ کر لیا گیا، آپ کو کس طرح سے جو ہے وہ کوئی جملہ کہہ دیا گیا، آپ سے خواہ خواہ کیسے ٹکرایا گیا، اور کوئی بھی بات کہہ دی گئی، کچھ نہیں تو سبحان اللہ ہو گیا، ماشاء اللہ، کلمات جو ہوتے ہیں ایسے مطلب بلا جھجک جو ہے کہہ دیے جاتے ہیں۔ جیسے ہی میں نے ٹکٹ دیکھا اس میں یہ تھا کہ اسکول سے دیر ہو گئی تھی تو وہ گھر نہیں آئی۔ ہم سب نے اسکول میں پڑھا ہے، ہاں بالکل بالکل، ہو جاتی ہے لیٹ، لیکن یہ ہوتا ہے کہ گھر واپس نہیں بھیجتے ہیں، ڈانٹ ڈپٹ کر کے کوئی چھوٹی سی پنشمنٹ دے کے آپ کو اسکول کے اندر
آپس میں انسان ڈسکس کر لیتا ہے, بتا دیتا ہے. آپس میں جو ہے وہ کر لیں. آپ جو ہے نا پولیس کو انٹر بھی نہیں ہونے کا راستہ دیتے. صحیح, بالکل صحیح. یہ بڑے مسئلے ہیں. اچھا, سارنگ برنی صاحب, ویسے تو یہ تمام جو این جی اوز ہیں جو خاص طور پر خواتین کے لیے کام کر رہی ہیں, یہ ہماری اسٹیک ہولڈرز ہیں, لیکن کیونکہ وہ بہت ہی زیادہ ایکٹیو ہیں, ہمارا ان سے ایم او یو بھی ہے کیونکہ ان کے 2 شعبہ چل جاتا ہے. صحیح. تو میں ہی چاہوں گی کہ یہ جو پروجیکٹڈ سی نیوز ہوتی ہے نا, اس سے ہمیں گریز کرنا چاہیے. معاشرے میں تھوڑا سا ہراس آ جاتا ہے, اور کوشش ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ جو ہماری بچیاں ہیں, ہمارا ماحول تو ایسا ہو کہ وہ جب چاہیں نکل جائیں, کام کریں, لیکن بہرحال ہمیں کوشش کرنی چاہیے. ابھی پچھلے دنوں مطلب بچوں کے کڈنیپنگ کی بہت ساری ویڈیوز جو مطلب سی سی ٹی وی جو مختلف جگہوں پر لگے ہوتے ہیں, یا لوگوں کے جو گھروں یا گیٹ کے باہر لگے ہوتے ہیں بینگلور کے ادھر ادھر, تو بہت سارے سی سی ٹی وی ایسے کہ جو بچے جا رہے ہیں, بچوں کے ہاتھوں مطلب خواتین کے ہاتھ سے بچہ چھین کے لے گئے, رکشے میں بیٹھے ہیں کہ میں شاپنگ سینٹر ہے یا مین روڈ سے چلتے ہوئے جو اس بچوں کو چھینا اور لے گئے بائک پہ, اور اس میں ہائی روف میں, سوزوکی ہائی روف وغیرہ میں. تو یہ جو سارے سلسلے چل رہے ہیں, یہ سب تو چھوٹے بچوں کو چھیننا. یہ اچھا دیکھیں, جو لیاری میں ہوا تھا کہ 8واں کی بچی کو چھیننے کا واقعہ ہوا تھا, وہ فیک تھا. صحیح, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے فوراً ہی بعد میں نے سارم صاحب سے بات کی, انہوں نے کہا مجھے یہ معاملہ گڑبڑ لگ رہا ہے. اچھا. اور پھر وہی ہوا. اچھا, ہم نے شور والے دن تو شور مچا دیا. صحیح. سیکنڈ ڈے یا جب وہ ہمارا ریزالو ہوا میٹر, جی, ہم نے اس دن کچھ نہیں بولا. صحیح. اسی طرح ایک ٹی وی کی ریکارڈنگ تھی, اس کو لیا گیا. اچھا. اور اس کو کہا گیا کہ یہ ہو رہا ہے. اس میں کچھ واقعات بھی ہوئے, اور وہ ہوتے ہیں مختلف ممالک میں, لیکن الحمدللہ ان کو کنٹرول کیا گیا اور کنٹرول ہو بھی رہا ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک بریفنگ دی گئی تھی چیف منسٹر صاحب کی طرف سے, تو انہوں نے یہی بتایا تھا کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں جو ہمیں عہدیدار آئے, جی, وہ اتنی جلدی سسٹم کو اور علاقے کو سمجھ نہیں سکے, تو کچھ ذرا واقعات بڑھے, لیکن اب کنٹرول کی طرف. چلیے, ہم ایک بریک ہے, جب تک آپ چائے بھی پئیں ہم بریک لیتے ہیں, اور اس کے بعد اس کے کنٹینیو کرتے ہیں. سوالات بہت سارے ہیں, اور پھر خاص طور پہ جو وومنس کے حوالے سے جو آپ کام کر رہی ہیں, تھوڑی سی وہ ہم جاننا چاہیں گے. اس کے بعد پھر ہم 4 بجے سے انشاءاللہ اپنے کالرس کو لائن پر لیں گے. بہت ساری خواتین آج آپ کی منتظر ہیں, بہت ساری جگہ آپ کا یہ بینر لگایا, بہت سارے لوگ میسیجز آئے کہ خواتین کے حوالے سے جو ہے وہ میڈم واقعی بہت کام کر رہی ہیں. تو ضرور میں نے کہا بالکل آپ لائیو کال کریں اور بالکل بات کریں میڈم سے. جی ہاں, بالکل آپ سن رہے ہیں ملاقات اجمل شوبی کے ساتھ ایف ایم 100 پاکستان کے کراچی اسٹیشن سے. آپ کا میرا ساتھ ہے, اور آج کی ملاقات آپ دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں کہ آج کی ملاقات جو ہے وہ ہے میڈم شہلا رضا کے ساتھ, جو کہ منسٹر ہیں اور وومن ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کام کر رہی ہیں. ماشاءاللہ خواتین کے حوالے سے بے پناہ کام کر رہی ہیں. تو کچھ میسیجز شامل کرتے چلیں. محمد مصطفیٰ کہتے ہیں جی پی پی تھینک یو ویری مچ بھیا, اور اس کے ساتھ ساتھ تشوین فاروقی تھینک یو ویری مچ, آپ نے بہت ہی مطلب اس پروگرام کو لائک کیا. معاذ اطہر جو ہے وہ ماشاءاللہ بہت پیارا سا بھائی ہے ہمارا, چھوٹا سا, اور وہ اس وقت موجود ہے. کہتے ہیں السلام علیکم شوبی بھائی اینڈ میڈم سیدہ شہلا رضا صاحبہ, تھینک یو ویری مچ. معاذ اطہر کیسے آپ, ٹھیک ٹھاک ہے, خیریت سے ہیں. اور اس کے بعد ناز آصف کہتی ہیں زبردست جی زبردست. اور پھر ملک راشد صاحب کہتے ہیں السلام علیکم بھائی, ہاؤ آر یو, اینڈ آئی ایم راشد پاکستان آرمی. تو آرمی سے ہی ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں ہمیں. معذرت کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں کہ بہت اچھا شو چل رہا ہے اور بہت ہی کام کر رہی ہیں شہلا رضا صاحبہ صاحب. ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کو تمام اچھے مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے, آمین ثم آمین. بے شک بہت اچھا کام کریں, نو ڈاؤٹ, میں کوئی شک نہیں ہے. ساجد علی بھنگر کہتے ہیں ماشاءاللہ, سو لو آل پاکستان پیپلز پارٹی, تھینک یو جی, تھینک یو. اور قرت قدسی کہتی ہیں سلام, وعلیکم السلام شوبی بھائی, ان سے پوچھیں کہ سندھ بنجر کیوں ہو رہا ہے اس وقت. یہ سندھ میں مطلب سندھ کے حوالے سے, انٹیریئر کے حوالے سے کر رہی ہیں انہوں نے کہا ہے, تو تھوڑا سا آپ سے. جی اچھا, سب سے پہلے تو شکریہ جن سب نے نیک تمناؤں کا اظہار کیا. کام تو بھی میں نے سمجھے شروع ہی نہیں کیا. ہاں, وہ تو ابھی تو ابتدائی دور چل رہا ہے. میں نے ابھی آئیڈینٹیفائی کیا کہ کرنا کیا ہے. صحیح. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو بھی وہ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ پابندی وغیرہ, مجھے نہیں معلوم کہ کیا مسائل رہے ہوں گے, لیکن اگر یہ ڈپارٹمنٹ
پورا ہو جاتا اور اس میں ہم کمپلینٹ سیل اور سیف ہاؤس اور ڈے کیئر کچھ نہیں تو کمپلینٹ سیل اور سیف ہاؤس ہی ہم تمام ڈسٹرکٹ تک بنا لیتے تو بہت کچھ ہم اپنی بہنوں کے لیے کر پاتے، ان کی زندگی بچاتے، ان کو وقت سے پہلے مشکل جو ان پہ آ رہی ہے اس سے بچانے کی کوشش کرتے. لیکن یہ ڈپارٹمنٹ کمپلیٹ نہیں ہو سکا. اس کی سینکشن جاب ہے لیکن جاب دینے پہ پابندی تھی. بالکل صحیح بات. اب میری ایک تو بس آپ کا شکریہ کہ آپ کو مجھ سے امید ہے اور ہمیں یہ سمجھنا چاہیے ایک پولیٹیکل پارٹی کے اس سے کہ پلیٹ فارم سے کہ اگر ہم سے امید نہیں رہی تو پولیٹیکل پارٹی ختم ہو جائے گی. تو بالکل لازم بات ہے وہ. تو اب یہ ہے کہ سندھ کو جو ہے ہم سمجھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ پانی کی کمی ہے اور یہ جو ہمارا بدین ٹھٹا اور یہ سارا جو کوسٹل ایریا ہے اس کی زمین کو سمندر کھا رہا ہے کیونکہ ہمیں جو پانی آنا ہوتا ہے ایک تو وہ نہیں آتا جو آنا چاہیے صحیح، اور کیونکہ پانی نہیں آتا تو ڈیلٹا نہیں بنتا. سمندر کا دریا کا پانی جب آتا ہے تو وہ سمندر کے پانی سے ملتا ہے تو ڈیلٹا بنتا ہے. جی چلے ہم نے تو چائے پی کے ماحول گرما گرم کر لیا ہے اور اصل میں ہمیں اگر ہم ان کو نہیں سنائیں گے تو وہ ہمارا ماحول گرم نہیں ہوگا پھر. تو بات یہ ہے کہ اسی سے زمین جو ہے وہ بنجر نہیں ہوتی اور پھر ڈیلٹا بنتا ہے اور سمندر کے پانی کو پیچھے دھکیلتا ہے. اب کیونکہ پانی نہیں آتا تو ڈیلٹا بھی نہیں بنتا اور سمندر جو ہے وہ ہماری زمینوں کو کھا رہا ہے. اور ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی سندھ کو جو اس کا پانی ہے حصے کا وہ بھی نہیں مل رہا. ایسے میں اگر کوئی ریزروائر بن گئے راستے میں تو سندھ تک تو پانی بالکل بھی نہیں پہنچے گا اور بالکل ہی سندھ کے عوام ترس جائیں گے. آپ یہ دیکھیں کہ جتنا لمبا فاصلہ ہے تھر کا اس کو کسی پائپ لائن کے ذریعے نہیں مسئلہ حل کیا جا سکتا، نہ ہی اتنی بڑی پائپ لائن ڈالی جا سکتی ہے اور نہ ہمارے پاس یہ پانی ہے. مگر یہ تو تھر کا مسئلہ میڈم جو ہے یہ سالوں پرانا مسئلہ ہے، سالوں پرانا ہے. تو آج تک کوئی اس کے بارے میں کوئی پلان ہو ہی نہیں سکا کہ کیسے پہنچایا جا سکے. مطلب وہاں پر تو بے شمار لاکھوں لوگ بےچارے مر چکے اسی وجہ سے اور جانور بھی کھانے کو پینے کو کچھ بھی نہیں ہے. مطلب اب دیکھیں نا وہاں پر ماحول جو ہے نہیں پہنچایا جا سکتا. ہم ایک بہت غریب ملک ہے، دوسرے بھی اس طرح کے ملک ہوں گے تو وہاں پر بھی نہیں ہے. لیکن جو ہم نے وہاں پر 600 آر او پلانٹس لگائے ہیں اور وہاں پہ اب ایک بہتر صورتحال ہے. بہت اچھی میں نہیں کہوں گی ورنہ وہاں کے اگر پانی نہ ہوتا تو پوری آبادی مر جاتی. پانی کے بغیر آپ کتنے دن زیادہ رہیں گے؟ 2 دن. تو لوگ جو ہے نا شور مچانے سے پہلے سوچتے ہی نہیں ہے. ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ وہاں کا پرابلم کیا ہے، وہاں کے کسٹمز کیا ہیں، وہاں پہ عورت کو کیا مشکل درپیش ہے. اس پہ تو ہم کسی وقت بات کریں گے. لیکن کراچی پہ جو ہم آتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے سب کو کہ سندھ جو ہے وہ لوور رائپیرین ہے اور یونیورسلی جو رائٹ ہے پانی پہ وہ لوور رائپیرین کا ہی ہے کیونکہ ہم ٹیل اینڈ پہ ہیں. اس کا مطلب ہے اور یہاں تک پہنچتے پہنچتے پانی جو ہے اس کا خود ہی ایک مقدار کم ہونے لگتی ہے. ایسے میں ہم اس کو راستے میں مختلف طریقے سے یہ کہیں کہ ہم یہاں اسٹور کر لیں گے وہاں کر لیں گے اور بیراج اسٹائل کے ڈیم بنانے شروع کر دیں تو ہم تو ویسے ہی مر جائیں گے. واقعی سندھ خشک ہے. میں ابھی پچھلے ہفتے حیدرآباد گئی تھی تو پورا دریا جو ہے وہ صحرا کا منظر پیش کر رہا ہے. میں چاہتی ہوں کہ فیڈرل میں نئی گورنمنٹ آئی ہے، ان کے بہت ریپرزینٹیٹیو سندھ میں بھی آئے ہیں تو یہ ان کا کام ہے کہ یہاں کی ایکچوئل جو سچویشن ہے اس سے آگاہ کریں اور ہمیں جو ہے پانی کی مقدار اس کو بڑھایا جائے. یہ بھی آگے بڑھ جائے گا خود ہی. ہاں بالکل. اور سنائیں کوئی نئی آپ جو ہمیں نئی سنا رہے ہیں میلز جو آئی ہیں اس میں سے میں وہ نئی باتیں آپ کو بتاتا ہوں، نئی باتیں آپ کو سناتا ہوں میں. اور اس کے علاوہ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اب آپ نے جو اب ماشاء اللہ آپ نے کیا ہے تو اب آپ کی پلاننگ ان فیوچر آپ نے کیا اپنی خواتین کے حوالے جو ڈپارٹمنٹ آپ کے پاس آیا ہے ابھی
آپ نے کیا اس خواتین کے لیے سوچا؟ کیوں خواتین کے بہت سارے مسائل ہیں، خاص طور پہ دیکھیں نا کہ اب جاب کی بات چلی کہ جاب بھائی ٹھیک ہے کہ وہ مردوں کے لیے بھی ہے، مگر خاص طور پہ ان خواتین کے لیے زیادہ مسائل ہیں کہ جو مطلب سنگل مدر ہیں یا جو جن کے گھر میں کوئی سرپرست نہیں ہے، وہ نہیں ہے، تو وہ بہت زیادہ بہت زیادہ اگر دیکھا جائے تو گارمنٹس کے حوالے سے خواتین بہت زیادہ جو ہے جاب کرتی ہیں، یا گھر کے مسائل بہت سارے مسائل ہوتے ہیں کہ پورا نہیں ہوتا، تو ان کے لیے کیا آپ کا اس ڈپارٹمنٹ کرے گا یا کرنے والا ہے؟ اچھا، سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ ویمن اکنامک امپاورمنٹ جو ہے وہ صرف میرے ڈپارٹمنٹ کی نہیں، ہماری حکومت کی ترجیح ہے. بالکل صحیح، اور آج سے نہیں، ہمیشہ سے. اور محترمہ بے نظیر بھٹو سے پہلے شہید ذوالفقار علی بھٹو بھی وہ اس بات کے حامی تھے کہ نصف آبادی کو آپ گھر میں نہیں بٹھا سکتے. بالکل صحیح بات ہے. اور اجمل دیکھیں، ہماری والدین خاص طور پہ ہماری مائیں اتنی پڑھی لکھی نہیں تھی، اور ان کی مائیں ان سے بھی کم پڑھی لکھی تھی. لیکن ایک عورت کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بچے کو کن باتوں سے بچنا چاہیے اور کیا باتیں کرنی چاہیے، کیونکہ موسٹلی فادرز جو ہوتے ہیں یا باپ جو ہوتے ہیں وہ تو گھر سے نکل جاتے ہیں، تربیت پوری ماں کے پاس ہوتی ہے. اگر ایک بغیر پڑھی لکھی عورت ہمیں اتنا اچھا بنا سکتی ہے کہ ہم دنیا میں جو ہے وہ موو کرتے ہیں، تو وہی اگر مائیں پڑھ لکھ جائیں گی اور ان کو اپنا کام کرنے کی اجازت ہوگی تو وہ بہت کچھ کریں گی. تو اسی لیے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے بھی ایکول میرٹ رکھی. اور پھر بی بی صاحبہ کا جب زمانہ آیا تو فرسٹ ویمن بینک انٹروڈیوس کرایا گیا، کیونکہ مرد جو تھے وہ جیت جاتے تھے. صحیح بات ہے. عورتیں پیچھے رہ جاتی تھی، انہیں جو ہے وہ لون نہیں ملتا تھا. تو پھر یہ جو فرسٹ ویمن بینک ہے، اس سے جو ہے نا وہ خواتین کو مائکرو لونز بہت ہی آسان شرائط کے ساتھ ملنے شروع ہوئے. پھر اسی بینک کو ہم نے، جب ہماری گورنمنٹ آئی تو یہ تھرڈ فیز ہے، ہم نے فرسٹ فیز میں ہی اس کو گورنمنٹ میں لے آئے. صحیح. اور اب ہمارے جو پروگرام ہے حکومت کے، وہ جو ہے نا وہ ہم نے یہ شروع کر رکھا ہے کہ ایک تو ہمارا پروگرام ہے انکم سپورٹ. اچھا. یہ وہ پروگرام ہے کہ ایسی فیملی جس میں کوئی شخص کام نہیں کر سکتا اور ان کی کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے کہ وہ آگے بڑھ کر کوئی جاب یا کسی چیز ہم ان کو دے سکیں، ان کے بہت ہی برے حالات ہیں، تو ان کو اس انکم سے سپورٹ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس پہ پورا ملک تو نہیں پڑ سکتا، تو اس کے لیے ضروری تھا کہ خواتین کو خاص طور پر معاشرے کا کارآمد فرد بنایا جائے اور ان کو جو ہے ان کے پیروں پہ کھڑا کیا جائے. تو حکومت نے پہلے 2 ڈسٹرکٹ میں، کند کوٹ اور شکارپور، یہاں بہت غربت تھی. یہاں پہ جو ہے EU کے تعاون سے، یورپی یونین کے تعاون سے 2 ڈسٹرکٹ سلیکٹ کیے اور خواتین کو جو ہے مائکرو لون کے ذریعے ان کے پیروں پہ کھڑا شروع کیا گیا. پھر جب اگر آپ کے یہ ادارے آ جائیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں، تو یہ بہت ہی مانیٹرنگ کرتے ہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ناکام پروگرام ہے، کیونکہ یہ پہلے 2 ڈسٹرکٹ میں تھا، پھر 4 ڈسٹرکٹ میں ہوا، اب 8 ڈسٹرکٹ میں ہے. اور اب کراچی میں، ملیر میں بھی جو ہمارا مضافاتی علاقہ ہے وہاں پہ یہ کریں گے. یہ چھوٹے چھوٹے لون دیتے ہیں، عورتوں ہی کو دیتے ہیں. عورتیں اپنے حساب سے، کہ جو کچھ انہیں آتا ہے وہ اپنے حساب سے جو کرنا چاہیں کچھ بھی نہیں کر سکتی، تو ہم ان کو 2 بکریاں دے دیں گے. اچھا صحیح. اگر وہ مطلب اس ماحول کی ہیں کہ جہاں پر بکریوں کو لے کے یا وہ کر سکتی ہے، نہیں ہوتا. ان کو پوری ٹریننگ دی جاتی ہے کہ لائیو اسٹاک کی، کہ ان کو کس طرح رکھنا ہے، ان کے کیا انجیکشن لگنا ہے، کس طرح سے انہیں لے کے چلنا ہے. پھر جتنی مالیت کی یہ ہوتی ہے، وہ جب اس پوزیشن میں آ جاتی ہیں کہ اب ہم فائدے میں آ گئے، تو وہ واپس کرنا شروع کرتی ہیں. تو یہ اس میں 4 بلین تو ابھی ہمارے CM نے ریلیز کیا ہے، لیکن اب اس میں ایک نیا جو اس میں اور چیزیں بھی ہم نے ڈالی کہ عورتوں کو تو ہم نے چلیں ان کے پیر پہ کھڑا کر دیا، لیکن اب اس علاقے میں کس طرح سے ان کا جو کام ہے، اگر اس کو مارکیٹ میں ایکسس چاہیے تو کیا طریقہ ہوگا. کیا وہ کسی ایک ہی میلے کا انتظار کریں گی کہ جب ان کو انٹرپرینور کے طور پہ لایا جائے؟ تو ہم ان کو مختلف سہولتیں دے رہے ہیں.
ہم نے ان ڈسٹرکٹ میں جو ہے نا کلسٹرز بنانے چاہ رہے ہیں کہ کس طرح سے ادھر ہی جو ہے ہم گروتھ ریٹ انکریز کریں، کہ اگر کوئی مارکیٹ اگر ادھر چاہیے تو وہ ہم بنا لیں، کوئی اگر سڑک چاہیے کہ ان کو کسی سے ساتھ جانا ہے تو وہ کر لیں، کس طرف سے کیا راستہ نکالیں کہ یہ محتاج نہ ہو جائیں چیزیں بنانے کے بعد. تو یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے. اس دفعہ جو کیبنٹ کی میٹنگ ہوگی اس میں اس کو ڈسکس کیا جائے گا، اور یہ 68 بلین اس پہ لگائے جائیں گے جو مختلف ڈائمینشن میں جو ہے چھوٹے چھوٹے کلسٹرز میں کام کرے گا. اور کلسٹرز جو ہیں وہ اس پہ یہ ہوگا کہ کتنا جو پاپولیشن کا ریشو ہے وہ کتنا ہے، اس کے حساب سے کلسٹرز بنیں گے. وہاں کی جو بیسک نیڈ ہے، لائن ڈپارٹمنٹ جو ہیں ایجوکیشن کے، ہیلتھ کے، ان کے ساتھ مل کے ورکس اینڈ سروسز اور لوکل گورنمنٹ آف کورس، ان کو ملا کر ان سب سے جو ہے دیکھا جائے گا کہ یہ کہاں لیک کر رہے ہیں تو ان کی ادھر جا کے مدد کر دیں. تو یہ ایک لانگ ٹرم پلاننگ ہوتی ہے. لیکن اب اگر 8 ڈسٹرکٹ تک آ گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سندھ میں وہی بات ہو گئی کہ بات چل نکلی. اب دیکھیں کہاں تک پہنچے. تو بات چل نکلی ہے. اچھا، یہ میں جو آپ ہی کے ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے اگر بات ہم کریں تو کیا اب یہ تمام چیزیں جو وومن امپاورمنٹ کے حوالے سے ہو رہی ہیں تو کیا یونیورسٹیز اور اسٹوڈنٹس کو بھی آپ اس میں اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کریں، ان کو بھی ساتھ لینے، کیونکہ وہ بہت بڑا آپ کا ساتھ دے سکتے ہیں ایک معاشرے کو آگے مطلب صحیح طور پہ ڈیولپ کرنے میں. اچھا، ویمن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے فرسٹ ٹائم یہ ہونے جا رہا ہے کہ ہم کریئر کاؤنسلنگ کریں گے گرلز کی، خاص طور پر جو فائنل ایئر میں پڑھیں. اس کے ساتھ ہمارے پاس یو این سے ونڈر ویمن کے نام سے ایک آرگنائزیشن ہے، ونڈر وومن کے نام سے ہم نے ان سے ایم او یو سائن کیا ہے. ود ان 15 days وہ ہمیں ڈیٹ دے رہے ہیں، اور پھر ہم کراچی کے مختلف کالجز میں اور یونیورسٹیز میں جائیں گے کریئر کاؤنسلنگ کے لیے. ان کو لیکچر دیں گے، ان کو فارم دیں گے کہ وہ کیا کرنا چاہتی ہیں. ان کے سامنے پوری دنیا جو ہے وہ کمپیوٹر کھول دی جائے گی کہ ان کو کیا کرنا ہے. آیا یہ جو کوالیفیکیشن ہے وہ گھر سے نکل آئی، انہوں نے گریجویشن کر لی، اب انہیں سمجھ نہیں آ رہا، شادی ہو جائے گی یا اجازت نہیں ہے ہر قسم کی جاب کی، تو ان کی یوٹیلائزیشن کیا ہوگی اپنی ڈگری کی. تو ان کو وہ پورا دکھایا جائے گا، پھر ان کو ٹائم دیا جائے گا. اس میں سے جو پھر یہ کر لیں گے سلیکٹ تو ان کے گروپس بنا کے ان کی ٹریننگ کر کے ان کو اسکل کیا جائے گا. یہ پہلی دفعہ اس ڈپارٹمنٹ سے ہماری بچیوں کے ساتھ ہوگا. اس کے ساتھ کیونکہ گورنمنٹ اپنے طور پر جو ہے مضافاتی علاقوں کو، رورل ایریا کو دیکھ رہی ہے، تو اربن اکنامک امپاورمنٹ کو بھی میں فوکس کرنا چاہ رہی ہوں. حال ہی میں مجھے ایک آرگنائزیشن ہے، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو الٹرا ساؤنڈ جو ہے مشین دیں گے 2000. تو اس میں نے سب سے پہلے تو یہ سمجھا کہ مجھے یہ دیکھنا چاہیے کہ اربن سینٹر میں ہمارے پاس کس کس جگہ پر الٹرا ساؤنڈ کی جو ہے سہولت موجود ہے، ہم ان کو دیں گے. اور باقی جو ہے ہم اپلیکیشنز لیں گے، اور جو لڑکیاں الٹرا ساؤنڈ کی ٹریننگ لینا چاہتی ہیں ہم انہیں دے کے وہ ہم انہیں ہی دے دیں گے. اچھا، وہ مشین انہیں کو دے دیں گے. تو وہ جو ہے وہ موویبل ہوتی ہے، اتنی اور ان کو ایک جاب مل جائے گی، اور ڈاکٹر سے پہلے وہ سارا ایک پرسکرپشن بنا لیں گی الٹرا ساؤنڈ کر کے، اور پھر ڈاکٹر کو اسسٹ ان کو کر سکیں گی ڈاکٹرز کو. تو یہ ایک یہ ہے. اس کے علاوہ بھی میرے پاس کافی پروگرامز آئے ہیں، میرے پاس پنک ٹیکسی والے بھی آئے. اچھا، گڈ. پنک ٹیکسی بھی، ہاں وہ بہت اچھا اس پہ پروجیکٹ چل رہا ہے اس وقت. تو یہ دیکھنا ہوگا مجھے کہ ہمیں کیا کیا چیز انٹروڈیوس کرانی ہے، کیونکہ ہمیں سب سے زیادہ جو ہے نا سیفٹی، بہت سیفٹی اینڈ سیکیورٹی جو ہے یہ ہمارا سب سے بڑا ہے. کیونکہ ابھی حال میں ہم نے سنا تھا کہ جو ہماری پرائیویٹ یہ چل رہی ہیں اس میں بھی کسی خاتون کو ہراساں کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اور ایسے کیس ہوئے، بہت سارے کیس ہوئے. ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کس طرح سے ہم اپنی ڈرائیور جو ہماری خاتون ہوگی اس کو ہم سیو کریں. آیا کوئی اس کے لیے کیوبیکل سا کر دیں کہ اس کو ہراساں نہ کیا جا سکے، ڈرائیونگ سیٹ کو ایک کیوبیکل کے اندر کر دیں. یہ ساری چیزیں کرنی ہوں گی. بہت کچھ ایک دم نہیں ہو سکتا، سوچ ہونی چاہیے. آج میں کوئی چیز شروع کروں یا اس پہ عمل کرنے کی کوشش کروں اور اس کو بہترین بناؤں تو مجھے یقین ہے کہ کل جو میری جگہ پہ ہوگی وہ اسے اور آگے لے جائے. ضرور، انشاءاللہ تعالی. ایک چھوٹی سی بریک آ رہی
اور اس بریک کے بعد انشاءاللہ ہم جو ہے اپنے کچھ لوگوں کو بھی لائن پر لیں گے اور اپنے تمام سننے والوں کو بتاتا چلو کہ آپ اگر لائیو کال کرنا چاہتے ہیں اور میڈم شعلہ رضا سے بات کرنا چاہتے ہیں تو ضرور آپ کال کر سکتے ہیں ہمیں 1111111 پر آپ کال کر سکیں گے لائیو کال پر اور بات کر سکیں گے. اور کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہے, کوئی بات آپ کے ذہن میں ہے تو ضرور انشاءاللہ تعالی وہ آپ سوال کریں گے, جواب دیں گی میڈم. اس سے پہلے ویسے میں چند میسیجز شامل کر لیتا ہوں میں. اور شمیم انور صاحبہ اس وقت السلام علیکم, ہم اپنے بہت خوبصورت شو میں اپنی مہمان کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور شو میں سب جو پروگرام کرتے ہیں بہت اعلیٰ کرتے ہیں. بہت شکریہ بھائی, بہت شکریہ. یہ ہمارے شو کی طرف سے ہمارے لسنر ہمارے ویور آپ کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں آپ کو. اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیوٹر کے لوگ نہیں, ٹیوٹر پہ تو آپ کو پتا, پھر ٹیوٹر کے لوگ تو آپ کو پتا ان کے سوال بھی الگ ہوتے ہیں. نہیں بس 20-22 بمشکل ہیں جن کو باقاعدہ اجازت دے رکھی ہے بیٹا جو کچھ کر سکتے ہو کسی کے ساتھ کرو, بہت اچھے پیسے ملیں گے. صحیح بات ہے. نہیں ہم ویسے ٹیوٹر لیکن یہ ہمارے وہ لوگ ہیں جو ریئل لوگ ہیں اور جو یقیناً جو ہے وہ میں اپنے مسائل یا اپنی باتیں یا تمام چیزیں اپنی ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں ہمارے ریڈیو کے ساتھ اور ہمارے لسنرس کے ساتھ. اور پھر یہ ریڈیو آپ کو بتایا کہ یہ کسی ایک کا نہیں بلکہ یہ سب کا اپنا فیملی ریڈیو اسٹیشن ہے. جی ہاں بالکل, آپ سن رہے ہیں ملاقات FM 100 پر اجمل شعبے کے ساتھ اور وقت جو ہے وہ 4:10-11 ہو چکے ہیں. اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لائیو کال کا سلسلہ ہم لیں گے اور لائیو کال پر بات کریں گے اپنے سننے والوں سے. اگر آپ کال کرنا چاہتے ہیں تو 1111111 پر کال کریں گے اور بات کر سکیں گے میڈم شعلہ رضا سے جو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے آج کے پروگرام میں. تو آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. چلتے ہیں لائیو کال کی جانب. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی 5 سال بیٹی ہے. جی 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 تو آپ ایک کام کریں کہ آپ کسی سے آپ اگر کوئی آپ کے قریب کوئی تھوڑا سا پڑھا لکھا بندہ ہے تو اس کو ایک کام کریں کہ یہ فیس بک پر میرا نام اجمل شعبی آپ لکھیں گے, ٹھیک ہے, تو اس میرے پیج پر جا کر یا میری آئی ڈی ہوگی وہاں پر مجھے اپنا نمبر اپنا نام اور یہ تھوڑا سا معمولی سی یہ بات کہ یہ سلسلہ بات ہوئی تھی وہ مجھے SMS کر دیں, ٹھیک ہے, اس پہ میسج کر دیں. اور میں آپ کو یقین دلاتی ہوں اس کا سارا علاج بھی ہوگا. اور اگر اس بچی کو کوئی اس طرح کی ہیلپ چاہیے کہ اس کو کوئی چیز دینی ہے ہمیں, کوئی کرسی یا کوئی اس طرح کی چیز اس کے استعمال کے لیے جس سے وہ چل پھر سکے یا جو بھی اس کے چلنے میں یا اس کے اپنے طور پر کام کرنے میں آسانی ہو, ہم وہ بھی کریں گے. اور میرا آفس بھی سندھ اسمبلی کے سامنے ہے, بیرک نمبر 91 میں. تو آپ آ جائیں گی تو اس سے بھی آپ کو کافی جو ہے آسانی ہو جائے گی. ٹھیک ہے, نہیں بہت اچھی بات ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس میں کوئی اللہ کی بہتری ہوگی. آپ نے کال کی اور آپ کا مسئلہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا. بس تھوڑا سا یہ کر لیجیے گا, اگر آپ وہاں جا سکے وہاں چلے جائیں یا پھر کسی سے آپ مجھے اپنا نمبر اپنا نام جو ہے وہ مجھے ان باکس کروا دیں میرے پیج پر, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بہت مہربانی, تھینک یو. جی چلتے ہیں ایک اور کالر کے پاس. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو. وعلیکم السلام. اللہ کا شکر, بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ ٹھیک ہیں؟ جی جی فرمائیے سہیل. وعلیکم السلام. صحیح کہہ رہے ہو, میرے گھر میں خود ٹینکر آتا ہے. ہاں کام اس پہ ہو رہا ہے بیٹا, کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ ہم چیخ رہے ہیں سارے لوگ مل کر. کراچی کی آبادی جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر بڑھ رہی ہے اور کراچی کے لیے سارے آواز بلند کر رہے ہیں, لیکن کراچی کے پانی کے لیے نہیں سوچتے کہ کہاں سے ہوگا اور کس طرح سے ہوگا. کوئی پلاننگ کریں اپنے اپنے صوبوں میں کہ وہاں کے لوگ یہاں نہیں آئیں. ہمارے بھائی ہیں, پریشان ہیں, آتے ہیں. کراچی سب کے لیے ہے, لیکن بہرحال کراچی کے وسائل تو اتنے نہیں رہے نا, تو
اچھا اچھا دیکھیں، ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ 5% کوٹا ہو گیا ہے 2 کے بجائے، اور اس میں ایک وزیر اعلیٰ صاحب نے بہت ہی ایک اسپیشل سیل بنایا ہے کہ وہاں پر جو ڈیفرنٹلی ایبل لوگ ہیں، یعنی کہ اب ہم ان کا نیا نام رکھتے ہیں کہ جو مختلف طریقے سے جو ہے وہ اس قابل ہیں کہ اپنا کام کر سکیں، تو یہ جو ڈیفرنٹلی ایبل لوگ ہیں ان کی وہاں پر تعلیم کے مطابق انٹری ہو رہی ہے، اور ان کو وہاں پر اپنے آپ کو جو ہے انرول کرانا پڑے گا، اور اس کے بعد جو کوٹے کے حساب سے آپ کو جابز دی جائیں گی جو انشاءاللہ آئیں گی، اور مجھے یقین ہے کہ اس دفعہ سندھ میں جابز پر پابندی نہیں ہوگی، ورنہ ہمارے ادارے کیسے چلیں گے، ہم کیسے کام کریں گے؟ اگر مجھے ضرورت ہے اس وقت سندھ میں کمپلینٹ سیل کی، مجھے ضرورت ہے اس وقت سیف ہاؤسز کی، اگر اس میں لوگ ہی نہیں ہوں گے میں کیسے کام کروں گی؟ تو مجھے یقین ہے کہ اس دفعہ پابندی نہیں ہوگی۔ آپ کسی سے بھی معلوم کر لیں یا میرے پاس آ جائیں، ہم آپ کو گائیڈ کر دیں گے کہ یہ سیل کہاں ہے، اور وہاں جا کے اپنے آپ کو انرول کرائیں، اور اپنی تعلیم کے اور جو بھی آپ کے پاس ڈپلومہ ہے، کچھ بھی ہے، اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں جب بھی ہمارے آفس آئیں ہمیں بتائیں۔ سندھ کی طرف سے ایک اسٹیفٹا جو ہے ڈپارٹمنٹ ہے جو لوگوں کو اسکل کرتا ہے، جو بھی آپ کرنا چاہیں آپ کی تعلیم کے حساب سے۔ ایک چھوٹی سی بریک ہم لیتے ہیں۔ It's 4:15 p.m. This time check is brought to you by Good Goodies. یہ دنیا بڑی ہے گڈ گڈی سے بھری ہے۔ علیحدہ بیت الخلاء ملازمت پیشہ خواتین کا قانونی حق ہے۔ آپ سن رہے ہیں facebook.com/FM247 آپ سن رہے ہیں ملاقات FM 100۔ جی ہم چلتے ہیں ایک بار پھر اپنے لائیو کال کی جانب اور دیکھتے کون ہے۔ السلام علیکم۔ اللہ کا شکر، آپ ٹھیک ہیں جی؟ خیریت سے؟ جی 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 کلندر مشتاق جی، آپ بولیں، ابھی بولیں۔ اچھا، یہ انٹرویو بھی دے کر آئے اور مطلب سب کچھ ہوا؟ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، جیسے ہی پابندی ہٹتی ہے اس پہ جو ہے اپوائنٹمنٹ شروع ہو جائے گا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سندھ کو 6000 ڈاکٹرز کی ضرورت تھی۔ ڈاکٹر تو ایسا پروفیشن ہے کہ اس پہ پابندی نہیں ہونی چاہیے تھی، اور بڑی مشکل ہمیں ہو رہی تھی۔ ہمارے ہاسپٹلز، ہماری کلینکس جو ہیں، اربن ہیلتھ سینٹر، رورل ہیلتھ سینٹر، یہ ڈاکٹر کے بغیر تھی۔ تو ہم چاہ رہے ہیں دوبارہ کہ بالکل جیسے یہ پابندی ہٹتی ہے انشاءاللہ آپ لوگ کو آپ کی میرٹ کے مطابق اور کوٹے کے مطابق دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، بس تھوڑا سا کریں، بس کلندر مشتاق تھوڑا سا انتظار کریں، جیسی وہ آپ کو آرڈر ہو چکے پابندی جیسی ہٹے گی تو انشاءاللہ وہ لازمی کال، اسی لیے کال نہیں آئی، اسی لیے پتہ نہیں چلا آپ کو، کیونکہ ابھی تک وہ پابندی ہٹی نہیں۔ جیسے وہ ہٹے گی تو یقیناً وہ تمام آپ کے ریکارڈ جو وہاں موجود ہے، انٹرویو دیا ہے، تو وہ فوراً کال آئی گی آپ۔ ٹھیک ہے، اوکے، تھینک یو، اللہ حافظ۔ چلتے ہیں ایک اور کال کے پاس۔ السلام علیکم جی۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ، اور آتے ہی گورنمنٹ نے جو نوٹس لیا ہے وہ پانی پر ہی لیا ہے، اور اس سال جب ہماری گورنمنٹ آئی تو ہم نے یہی فوکس کیا ہے کہ کسی بھی طرح ہمیں پانی کو دیکھنا ہوگا، اور پہلی ہی جو ہماری بھائی کیبنٹ کی میٹنگ ہوئی تھی تو اس میں ہم نے یہ بات کی کہ یہ جو سمندر کا کھارا پانی ہے
اسے کس طرح سے میٹھا کر کے اپنے شہریوں کو دیا جائے، اور اس پہ باقاعدہ کیبنٹ سے اس کی منظوری ہو چکی ہے. اس پہ مختلف جگہ سے کام بھی شروع ہو جائے گا، اور انشاءاللہ ہم جی وہ بہت گندا ہے. بہت صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اور ٹھیک ہے، میں یہ سارا جو ہے یقیناً جو ہے سعید غنی صاحب کو بھی بتاؤں گی. اور یہ بہت سنجیدہ معاملہ ہے. جی بالکل، پانی کے بعد بہت ہی پانی کا پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ پانی ایک علاقے کو پھر دوسرے علاقے کو اس طرح کر دیتے تھے، لیکن اب پانی کی یوٹیلائزیشن آبادی کے ساتھ اتنی بڑھ گئی ہے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ پانی کہاں چلا گیا. پانی گیا کہیں بھی نہیں ہے سر. پانی ہمارے لوگ بھی بڑھ گئے. پانی اس کے علاوہ جو ہماری ٹینکر مافیا جو سلسلہ چل رہا ہے نا ہمارے شہر میں، تو وہ مطلب ٹینکر کا سلسلہ وہ ایسا میڈم کہ وہاں پر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ٹینکر نہیں ملے گا، پانی نہیں، وہاں کوئی نہیں کہے گا لائنوں میں پانی نہیں ہوگا، مگر ٹینکر والوں کے پاس تو آپ اینی ٹائم جس وقت آپ کال کریں آپ کا ٹینکر آپ کے پاس آ جائے گا آپ کی ڈیمانڈ کے مطابق. آپ یہ دیکھیں کہ اس کے باوجود جو ہماری ابھی پہلی گورنمنٹ تھی سلیکشن سے پہلے کتنے غیر قانونی ہائیڈرنٹ توڑے گئے، کتنے جو ہیں وہ انلیگل کنیکشنز ختم کیے گئے. لیکن ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو کہ مجھے بڑے صاف دلی سے یہ کہنا چاہیے کہ جو جہاں طاقتور ہے وہ یہ حرکتیں کر رہا ہے کہ لائن میں سے انلیگل کنیکشن نکالتا ہے. اور اس طرح کے لوگ بہت رپورٹ ہوئے ہیں، ان کے خلاف انشاءاللہ جلدی کارروائی بھی میری دعا ہے کہ جو کیا سنا جا رہا ہے کہ ہوگی وہ ہو، جس طرح پہلے انلیگل کنیکشن ختم کی. لیکن میرے پاس یہ درخواستیں آتی ہیں کہ فلاں شخص جو ہے وہ اس نے یہ اتنے انلیگل کنیکشن لیے ہیں اور پانی دینے کے وقت جو ہے وہ لوگوں سے 500 پر گھر لے رہا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ مجھے یہ نہیں آتی ہے، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک حکومت بہت جلد یہ کام کرے گی. اور ایک جیسے جیسے سمجھ میں آ رہے ہیں میٹر، کچھ کوشش تو ہو رہی ہے کہ اس کو کیا جائے. لیکن جب علاقے کے بااثر لوگ یہ کام کریں تو پھر معاملہ ذرا مشکل ہو جائے گا. صحیح بات ہے. اچھا، ایک بڑا خوبصورت میسج آیا اس وقت یہ، اور یہ ہے ماہین مینار کا میسج ہے. کہتی ہیں کتنا پیار سے آپ کے لیے لکھا خاص طور پر کہ یار کتنا پیار سے بات کرتی ہیں آپ اور شائلہ میم. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب آپ کسی کی کلاس لیتی ہیں تو بھی اتنے پیار سے لیتی ہیں تو بات تو وہی ہے کہ اور ایسے ہی پیار سے اسمائل کرتے ہوئے ان کی کلاس لیتی ہیں. تو وہ کلاس بھی کیا ہوگی پھر وہ اثر ہی نہیں ہوتا ہوگا پھر تو. یقیناً وہ ٹی وی چینلز پہ دیکھتی ہوں گی کہ میں نے کہا کہ میں بس ایک میرا جو کام ہوتا ہے وہ گھر جا کے وہ یہ ہوتا ہے کہ بیڈ پہ میں نے ٹیک لگایا اور ایک کپ چائے پی لی. اس کے دوران بھی میں ڈسکس کرتی ہوں کہ آج کا ٹاپک کیا ہے، اور صبح میں آفس میں جیسے ہی مجھے ٹائم ملتا ہے میں دیکھ لیتی ہوں اخبار کو، اور اس کے بعد اپنی پوری معلومات کے ساتھ بیٹھتی ہوں. جو بات مجھے نہیں معلوم ہوتی میں کہہ دیتی ہوں جی معذرت مجھے معلوم نہیں ہے. تو آج میں نے یقین کریں صبح کو صرف ایکسپریس میں سے جو کراچی اسٹاک ایکسچینج ہے اس کی یہ خبر کہ 38,000 کی جو ایک سائیکولوجیکل لمٹ ہوتی ہے وہ بھی گر گئی، اور بہت بڑا نقصان جو ہے وہ لوگوں کو ہوا ہے جو کہ ہمارے بزنس مین ہیں. وہ میں نے خبر سے فوٹو لیا اس کا اور میں نے لگائی ہے. 25-30 جو پیڈ ہیں ان کے جو جواب ہوتے ہیں تو میرے جو فرینڈز ہیں جو میرے جاننے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بس آپ نہیں دیکھیے گا. صحیح بات ہے، آپ نہیں دیکھیے گا. صحیح بات ہے. پھر بھی مجھے کہیں نہ کہیں سے پتہ چل جاتا ہے اور میں اپنا کام کرتی رہتی ہوں، کیونکہ اب وہ بس اس پہ آ گئے ہیں کہ ہماری لیڈرشپ کو، میری ذاتی زندگی کو، میرے ہسبینڈ بیمار ہو گئے تھے اس کے حساب سے اب تو ماشاءاللہ بہتر ہیں، بہت ٹھیک ٹھاک ہے ماشاءاللہ. اور قادر بھائی تو بڑے ایکٹیو آدمی ماشاءاللہ، جواب دیتے رہتے ہیں. اب وہ لگے رہے، میں نے تو کچھ لکھا ہی نہیں. میں نے تو ایک معاشی مستحکم صورتحال دکھائی ہے نئے پاکستان کی، میں نے تو کچھ لکھا ہی نہیں ہے. تو
میں تو پیار سے ہی بولنا چاہتی ہوں. اللہ کرے کہ نیا پاکستان جو نیا پاکستان بن جائے, ورنہ ابھی تک تو اس میں کوئی کچھ نظر نہیں آ رہا. اچھا ڈالر جو اتنا, اب یہ کیا کہتی ہیں کہ یہ ڈالر جو ایک دم جو شوٹ کیا اور اس کے ساتھ ساتھ تمام ہمارے یہاں مہنگائیاں ساری آگے بڑھ گئی, اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ ذرا مختصر سی جو کہ دیکھیے اگر ہماری جو ہے توجہ نہیں دی جائے, کیونکہ کرنسی ہماری دن بہ دن نیچے گرتی جا رہی ہے, ہماری تو مطلب 12.75 جو ہے وہ پرسنٹ گراوٹ دیکھنے میں آئی, اور اس سے جو ہے ایک دم مہنگائی بڑھے گی. اور جب ہم ظاہر ہے کہ IMF کے پاس ہمیں جانا پڑ رہا ہے, اور یہ فیصلہ ہمیں پہلے دن کر لینا چاہیے تھا, تو اس کی وجہ سے ہمارے یہاں پھر مہنگائی ہوگی. اب 2 دن بعد بھی تو 2 روپے کے حساب سے آپ نے اس کو کنٹرول کیا نا, لیکن اب ہم تو خود ہی یہ سارے لیکچر سنا کرتے تھے اسٹیج سے کہ 1 روپے جب گرتا ہے تو اتنا پرسنٹ ہوتا ہے, اتنا ہوتا ہے. بالکل صحیح بات ہے. اور اس میں ہم یہ دیکھیں کہ پیر کے دن 124 اور منگل کو 137 کا ڈالر ہو جائے, پھر 138 کا, پھر ہمیں بتایا جائے 150 کا بھی ہونے والا ہے, صبر کریں. تو میں کیوں صبر کروں گی بھائی, میں ہر چیز پہ 50 اور 70 اور 80 روپے کیسے دے سکتی ہوں؟ میری چلے میں دے دوں گی, لیکن وہ شخص جس کی 7,000 8,000 12,000 تنخواہ ہے یا 15,000 ہے منیمم, اس کے ساتھ 4 لوگ ہیں, وہ کرائے کے گھر پہ رہتا ہے, وہ کیسے کرے گا, کیسے صبر کرے گا؟ تو یہ ساری باتیں ہیں کہ عوام کیسے صبر کرے گی. مجھے اس کا اگر 15 روپے میں نان مل رہا ہے اور آٹا بھی مہنگا ہے, گیس بھی مہنگی ہے, سب چیزیں اور دن بہ دن سب چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں, سب چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں, کیسے صبر ہوگا مجھے بتائیں. صحیح بات ہے. عامر بٹ کہتے ہیں ریسپیکٹڈ میم شیلا رضا کی خدمت میں میرا سلام. وعلیکم السلام, جیتے رہو. اور عقیل ارشد صاحب جو کہتے ہیں شی از ڈیزرو فار آل ریسپیکٹ. اور عقیل ارشد نہیں یہ بہت نائس پرسن ہے. عقیل ارشد ہمارے بہت پیارے سے بہت اچھے دوست ہیں, بہت اچھی سوچ بھی ان کی, سوچ بھی بہت وسیع ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اور ان کا تعلق جو ہے وہ محکمہ پولیس سے بھی ان کا تعلق, محکمہ پولیس میں اور ماشاء اللہ اللہ کرے کہ سارے ایسے پولائٹ ہو جائیں. اور اس کے ساتھ فاطمہ صدیقی کہتے ہیں کہ آئی ایم ریئلی سوری میم اباؤٹ یور چلڈرن ڈیتھ ڈیٹ. کافی پرانی یاد دلا دی انہوں نے دیکھنی بچوں کے حوالے سے. ظاہر ہے کہ ہر درد مند جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں کس درد کے ساتھ ہوں. بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور یہ وہ درد ہے کہ جو بڑھتا ہے, کم نہیں ہوتا ہے یہ. اچھا کہتی کہ ریسالو دیٹ پرابلم فار اپ کمنگ چلڈرنس. ہاں بالکل. دیکھیں ہم جو کام کر رہے ہیں, میرا دل چاہتا ہے کہ میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے 9 منٹس کی. اچھا. اور اس میں نے بچوں کے بجائے ان کے پیرنٹس کو پیغام دیا ہے. اور وہ ویڈیو کی لانچنگ بھی بہت زبردست ہوئی تھی. اس وقت میں ڈپٹی اسپیکر تھی. اور اس میں نے چھوٹے چھوٹے 3-4 خاکے بنائے ہیں کہ جس میں نے والدین کو یہ بتایا ہے کہ سب سے پہلے آپ کا بچہ, اور اس کو میں یہ ماحول دیا ہے میں نے کہ میری ماں میری دوست. ماں کو میں نے سب سے زیادہ رسپانسبل کیا ہے کہ اپنے بچے کو جو ہے نا ایسا ماحول دیں کہ وہ ہر بات آپ سے شیئر کرے, اور جو آپ کا سب سے قریبی رشتہ ہے, جس پہ آپ کو سب سے زیادہ بھروسہ ہے, وہ آپ کے بچے کے لیے سب سے زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے. بچے کے معاملے میں کسی پہ بھروسہ نہیں. تو یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو ہے 9 منٹس کی بھی بمشکل ہے, اور اس میں چھوٹے چھوٹے خاکے ہیں. اور ہماری یہی خواہش ہے کہ یہ تمام اسکولز میں آج کل جاتی ہوں تو اس کے حساب سے اس کو چلاتی ہوں, اور اس کو بتاتی ہوں کہ بھائی یہ بچوں کو جو ہے نا پیرنٹس ٹیچر میٹنگ میں بلائیں تو پیرنٹس کو بھی دکھائیں کہ ہم پیغام کیا دینا چاہ رہے ہیں. تو میں تو یہی چاہتی ہوں. اب یہ بچی زینب جو ہے قصور کی, اس کے مجرم کو پھانسی ہوگی انشاءاللہ 17 تاریخ کو, اور ہونی چاہیے بالکل ہونی چاہیے. دیکھیے جب تک ہمارے ہاں ہمارا کام ہے حکومت کا کہ ہم قوانین بنائیں. ہمارا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو پولیس ہے, جو ہمارے محکمے ہیں, ایسے لوگوں کو پکڑیں. اور پھر ہمارا یہ کام ہے کہ ان قوانین کی امپلیمنٹیشن ہم کریں. اور جب یہ اب ہم نے پکڑ لیا, قانون بنا ہوا ہے, اب دوسرے ادارے کا کام ہے کہ ان کو سزا دیں. تو جو سارا مسئلہ ہے نا دنیا میں, اللہ تعالیٰ کا نظام سزا جزا پہ ہے, تو ہمارے ہاں کیوں نہیں سزا ہوتی؟ بے شک صحیح. تو ابھی اس کو سزا ہونے جا رہی ہے, تو یہ بہت خوشی کی بات ہے. اور جس دن اس کو سزا ہوگی
تو میں آپ سے یہ وعدہ کرتی ہوں کہ ایک کیس تھا مزار ریپ کیس، اس میں ساری جو سزا ہے وہ فرینزک جو ہمارا ٹیسٹ ہے اس پہ ڈیپینڈ کر رہی ہے، جو اس کا ڈی این اے جو ہے۔ تو جو مزار ریپ کیس تھا، میں اس وقت نئی ایم پی اے بنی تھی، آج سے 14.5 سال پہلے، اس میں 3 شخصیات کا ڈی این اے پازیٹیو ہے، لیکن ان کو سزا نہیں ہو سکی کیونکہ ڈی این اے کی جو کریڈیبلٹی تھی اس کو نہیں تسلیم کیا جا رہا تھا۔ تو میرا یہ ہے کہ یہ ایک مثال بنے تو پھر ہم بہت سارے کیسز کو ری اوپن کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ یہ ایسا ہوگا تو آگے ان فیوچر اس کے سے ہمارے بڑے فائدے سے ان سزاؤں پر بہت زیادہ چیز یہ کرتے ہیں، بلانگ کرتے ہیں، کیونکہ اگر یہ سزا ہوگی تو آگے ہمارا ماحول، ہمارا معاشرہ تھوڑا سا بہتر ہونا شروع ہو جائے گا اس خوف سے۔ جو مجھے آپ کچھ ٹائم اور گہری بات کرنا چاہ رہی تھی؟ جی میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ جب میں ڈپٹی اسپیکر تھی تو میں پیٹرن بھی تھی سندھ ویمن پارلیمنٹری کاکس کی، تو میں بہت کام کرنا چاہتی تھی اور کرا بھی میں نے، لیکن میں اس وقت بہت بے بس ہوئی جب 3-4 لڑکیاں میرے پاس within 15 days ان کے اوپر تیزاب ڈالا گیا تھا اور ان کی شکل بالکل تباہ کر دی تھی ظالم نے۔ تو میں بہت کچھ کرنا چاہتی تھی لیکن میں آگے ہی نہیں بڑھ سکی۔ جو لوگ گرفتار تھے انہیں آج تک سزا، ان کے سب کے جو ملزم تھے وہ پکڑے ہوئے تھے، لیکن آج تک ان کی سزا نہیں آئی۔ 3 سال ہو جائیں گے۔ ایک بچی تھی، اس کو چاند رات پہ، مطلب وہ جب گھر سے نکلی ہے وہ ظالم اس کا پیچھا کر رہا تھا، جب وہ گھر پہ آئی اپنے دروازے کا تالا کھول رہی تھی تو اس کے منہ پہ تیزاب ڈال دیا۔ مجھے اس کو دیکھ کے اتنا رونا آتا تھا کہ 19-20 سال کی عمر، پوری زندگی اس کے سامنے، اس کی آنکھ بالکل ہی ختم ہو گئی، اس کے بال جل گئے۔ اگر انصاف ہی نہیں ہے تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ اس کی شکل تو کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی، کیا نہیں اس کے گھر والے کرنا چاہ رہے تھے، لیکن جو میری خواہش تھی وہ یہ تھی کہ ایک دفعہ تیزاب جو کسی پہ ڈالتا ہے اس کو بھی سینٹینس آف ڈیتھ ہونا چاہیے اور ہونا چاہیے، پلیز مجھے سزائیں چاہیے ان لوگوں کی۔ تو وہ 4 لڑکیاں تھیں، ایک بچی زکیہ بھی تھی، میرٹ تھی اپنے بچی کے لیے، بلدیائی کی تھی مجھے یاد ہے، وہ نکلتی تھی، کام کرتی تھی، محلے کا کوئی شخص اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، وہ صحیح نہیں تھا، اس نے ریفیوز کر دیا، اس نے اس کے اوپر تیزاب ڈال دیا۔ اس کی بچی اس کے پاس نہیں آ رہی تھی کہ یہ میری ماں نہیں ہے۔ تو یہ سارے، اور وہ غریب لڑکی، اس کو ایک نلکی ڈالنی ہے ناک میں تاکہ 15-20 دن بعد جب اس کی فیس کے زخم ٹھیک ہوں تو وہ علاج ہو سکے اور اس نلکی کے ذریعے وہ سانس لے سکے۔ اس کے پیسے نہیں ہیں، ہم یہ سب چیزیں کرتے پھر رہے ہیں، لیکن علاج تو میں کرا سکتی ہوں، صحیح بات ہے، انصاف تو نہیں دے سکتی۔ انصاف پلیز کیا جائے اس کے ساتھ۔ بالکل، بہت واقعی، اور اصل میں ہمارے یہی تو مسئلہ ہے۔ میں عموماً اپنے پروگراموں میں یہ بات کرتا ہوں کہ قانون بھی ہمارے یہاں ہوتے ہیں، قانون بھی بن جاتا ہے، قانون ہوتا بھی ہے سب کچھ، اور ملزم مل بھی جاتے ہیں، گرفتار بھی جاتے ہیں، مگر بات ہے کہ وہ کیس پائے تکمیل تک نہیں پہنچتے۔ پتہ نہیں کیوں کبھی کبھی یہ پتہ چلتا ہے کہ بہت ساری بااثر شخصیات ان کے پیچھے ہیں، یا اس کا تعلق کسی ایسی شخص سے، یا اس کا تعلق کسی ایسے جماعت کی کسی بندے سے ہے، یا کسی جماعت سے ہے، تو وہ پھر وہاں پر بہت سارے مسائل کیا ہوتے ہیں کہ وہ پھر کسی نہ کسی طرح یا تو وہ بری ہو جاتا ہے، یا اس کو جو ہے وہ سزا سے بچنے کے لیے اس کو جیل میں چھوڑ دیا جاتا ہے، اس کے کیس کو، فائل کو بند کر دیا جاتا ہے۔ یہ بڑے مسائل ہیں۔ یہ جو لوگ تھے، جو میں نے 2 کیس بتائے ہیں، اس میں ملزم کوئی کسی کا تعلق نہیں تھا، پکڑا ہوا تھا، پولیس نے بہت اچھا کام کیا، اسی رات پکڑ لیا۔ ہم نے جو کلوز ہمیں ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہیں ہیومن رائٹس میں، ماجدہ رضوی بیٹھی ہیں، بہت ساری بہت بیٹھی ہیں خواتین، انہوں نے ہمیں بتایا، ہم نے کہا، پولیس نے لگائے، لیکن کچھ نہیں ہو سکا۔ میں اس وقت بلاول بھٹو صاحب کے پاس روز جاتی تھی اور ہم کشمیر الیکشن پریپیئر کر رہے تھے، اپنے آپ کو پریپریشن میں تھے اس کے۔ تو میں پہنچی تو انہوں نے کہا کہ آج آپ بالکل عجیب سی ہو رہی ہیں۔ میں نے کہا ہاں، بچی کے ساتھ ایسے ہو گیا۔ ان کا اس کا جو علاج ہے میں کراؤں گا آغا خان میں، جو وہ چاہتے ہیں ان کے گھر والے وہ میں کروں گا۔
وہ سب کچھ ہو جائے گا، لیکن اگر ایسے لوگ پکڑے نہیں گئے تو عبرت کیسے ہو؟ ہاں یہی تو مسئلہ ہے نا کہ بات وہی میں کہہ رہا ہوں، پکڑے ہوئے بھی ہیں لیکن اگر ان کو سزا نہیں ہوئی تو عبرت کیسے ہوگی؟ عبرت نہیں ہوئی نا، ہم وہ سب لوگ کورٹ کو دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں تو میرا ایمان ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں سے ہوگا، لیکن وہ لوگ جن کو یہاں پر انصاف قائم کرنا ہے ان کو دیکھنا ہوگا کہ انہیں تیز کام کرنا ہے اور سب سے بے خطر ہو کے کام کرنا ہے. بے شک، بہت خوبصورت بات کی، بہت اچھی بات کی. چلتے ہم اپنی لائیو کال کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ کون ہے اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. ہلو، وعلیکم السلام. جی سوری. جی کیا، کس چیز کے لیے؟ نہیں، فیس بک پہ نمبر نہیں ہے. فیس بک پہ میرے پیج پہ جا کر مجھے اپنا نمبر لکھ کر، اپنا نام اور میسج لکھ کر مجھے سینڈ کر دیں گے تو انشاءاللہ پھر میں آپ سے کروں گا. ویری مچ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اشرف صاحب. اچھا، نہیں تو 15 سال سے اشرف صاحب، آپ 15 سال ہو گئے. بڑی بات ہے. اچھا، 15 سال پہلے تو اتفاق یہ ہے، 15 سال پہلے تو اتفاق یہ کہ ہماری گورنمنٹ بھی نہیں تھی، لیکن بھائی میں جانتی ہوں کہ لوکل گورنمنٹ کا کام ہے یہ. اور آپ اپنی اپلیکیشن لے کر آئیں، میں سعید غنی صاحب کے پاس یہ بھیجوں گی اور انشاءاللہ ہم سب مل کے آوازیں بلند کریں گے. تو ہمارے منسٹر صاحب بہت ایکٹیو ہیں اور کام کر رہے ہیں. اور سعید غنی صاحب تو ویسے بتاتے خود بڑے اچھے انسان بھی ہیں. بالکل وہ کام کر رہے ہیں. اور پھر یہ کہ ہم سب جیسے ہیں، ہمارے ہی درمیان سے نکل کر آئے ہیں اور اب تو ان کی اپنی کانسٹیٹوئنسی ہے، وہاں پہ بھی ان کی بڑی تعریف ہے. تو ہم مل کر ان کو بھیجتے ہیں اور یہ ایشوز ہم ان کو دیکھتے ہیں اور انشاءاللہ بہتری ہوگی. ضرور انشاءاللہ. چلتے ہیں ایک اور کال کی جانب، دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. اللہ کی شکر، ٹھیک ٹھاک، آپ کی دعا بالکل. جی. وعلیکم السلام. جی. تنخواہ کون نہیں دیتے؟ بیٹا گورنمنٹ میں تو نہیں ہوتا نا، گورنمنٹ نے تو اچھا دیکھو، جہاں تک میں یہ سمجھی ہوں بات، وہ یہ سمجھی ہوں کہ دیکھیں گورنمنٹ میں تو پیپلز پارٹی کی واحد گورنمنٹ ہے جس نے
सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह जो है वो इतनी ज़्यादा बढ़ाई है कि कोई बढ़ा नहीं सकता। अब जो डोमेस्टिक सर्वेंट हैं या प्राइवेट इदारों के सर्वेंट हैं, उसकी यकीनन कि हमें मॉनिटरिंग करनी है। और हमारे पास चले, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया सदाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि वो दिन दूर नहीं है जब थर बदलेगा पाकिस्तान, क्योंकि बहुत जल्द हमें उम्मीद है कि दिसंबर में हम थर से बिजली बनाना शुरू कर देंगे इंशाल्लाह। और आज हम थर में देख रहे हैं कि पूरी जगह रोड्स भी का जाल भी है, इस्लाम कोर्ट में जो है एयरपोर्ट भी है, और थर की लड़की भी इंजीनियर होकर वहाँ पे काम कर रही है मर्दों के साथ। थर की औरत वहाँ की एक स्पेशल, अगर मैं गलत प्रोनाउंस करूँ तो हंसीएगा नहीं, केकड़ा, जो डबल इंजन के साथ वहाँ पे चलती है गाड़ी, वो चला रही है। और आज एक रोड बनी है बहुत अच्छी, पतली है, कल हम और चौड़ी भी बनाएंगे, लेकिन रोड का जाल बड़ा अच्छा है। मैं खुद भी थर गई थी 4-5 साल पहले और उस वक्त भी बहुत काम हुआ था, लेकिन अब बस ज़रूरत यह है कि थर के लोग जो हैं वो अपनी रस्म व रिवाज से बाहर निकलकर ज़रा काम की तरफ खुद भी तवज्जो दें। गवर्नमेंट तो एफर्ट ले रही है, बाकी जो प्राइवेट इदारों का मसला है उसमें हमारे पास बड़ी शिकायतें हैं, यहाँ तक कि अब तो बड़े बड़े चैनल्स की भी शिकायतें हैं कि अपने लोगों को जो है वो सैलरी नहीं देते। ये प्रॉब्लम है और लेबर डिपार्टमेंट को अपना काम बेहतर तरीके से करना होगा, हर जगह पे नजर रखनी होगी। आमिर भट्ट साहब का मैसेज ये कहते हैं कि हमारे एरिया में सईद गनी साहब बहुत एक्टिव हैं और बहुत बात भी सुनते हैं और काम भी करवा रहे हैं, और बड़ी खुश, क्या बात है, देखें जबरदस्त तारीफ हो रही है और कहते हैं कि और हमें एक दूसरे को बर्दाश्त भी करना चाहिए और काम करने का मौका भी देना चाहिए हमें, और ये बहुत अच्छी बात की उन्होंने। देखें, अच्छा, कराची में एक हमारे साथ बहुत बड़ा मसला रहा है कि कराची से पीपल्स पार्टी जो है शहरी इलाकों से खास तौर पर वो 1988 से बहुत कम कामयाब हुई है। अब मोहम्मद खान जुनेजो के ज़माने में एक डेवलपमेंट फंड स्टार्ट हुआ था, जो भी मुंतखब हो किसी भी पार्टी का उसके नुमाइंदों को मिलता था। अब जाहिर है कि 1988 से 2018 30 साल अगर हम यहाँ नहीं हैं और अब हमने यहाँ आना शुरू कर दिया, माशाल्लाह इस दफा बहुत नशिस्तें ली हैं कराची में पीपल्स पार्टी ने। तो सईद गनी को आए हुए बहुत ही कम टाइम हुआ है, लेकिन उसने अपने इलाके में जिस तरह से काम किया है लोग तारीफ कर रहे हैं। तो सवाल यह है कि पहले जो 30 साल लोग रहे उन्होंने क्या किया इस फंड का, किस तरह से यूटिलाइज किया, तो ये चीजें लोगों को सोचनी चाहिए। और अगर एक शख्स जो है 3 साल के अंदर उसका काम नजर आ रहा है तो 30 साल वालों का क्यों नहीं नजर आ रहा? सही बात है, बिल्कुल। जी हाँ, बिल्कुल। आप सुन रहे हैं मुलाकात, और मुलाकात के अब इख्तितामी लम्हात हैं। अब हमारे पास सिर्फ जो है यूं समझ लें कि हमारे पास 4 मिनट हैं बस हमारे पास, और 4:50 पे फिर इंशाल्लाह हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करें, क्योंकि उसके साथ ही फिर अज़ान इशा और फिर उसके साथ अज़ान असर का वक्त है। तो बहरहाल जी, सिलसिला आपको पता है कि हमारे प्रोग्राम का जो सिलसिला होता है वो आपको पता है कि यही होता है, और इस तरह की कोशिश हमारी यही होती है कि हम इसी तरह के अपने मेहमानों को बुलाएं जो अब हमारे जो मसाइल हैं तो उन मसाइल को समझ भी सकें और उनको डिस्कस भी कर सकें, उनके बारे में कोई सही लाहे अमल भी वो दे सकें और निकाल सकें कि आखिर ये सब कुछ होगा कैसे। क्योंकि कराची में अगर देखा जाए तो
मसाइल तो बेशुमार, दिन ब दिन अच्छा मसाइल दिन ब दिन हमारे बढ़ते ही जा रहे हैं, बजाय घटने के बढ़ते जा रहे हैं, दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, आबादी भी बढ़ रही है, मसाइल भी बढ़ रहे हैं, और ये सॉल्व कैसे होंगे? अब ये तो वही सोचते हैं कभी कभी कि अल्लाह करे कि कोई एक ऐसा आ जाए कि जो इन सबको जो है वो चुटकी बजा के सॉल्व करके, ताकि एक दफा तो आने होती है। देखिए अच्छी खबरें भी आ रही हैं ना, नहीं अच्छी भी आ रही है, बिल्कुल आनी शुरू हुई है, अच्छी खबरें आनी इसलिए शुरू हुई है कि लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, वरना तो ये हालात थे कि आप बोल ही नहीं सकते थे कराची में, कुछ कह भी नहीं सकते थे, वो तो लाजिम बात है, वक्त के साथ साथ तब्दीली हुई है। कह सकते थे कि वो आंसरेबल अपने आप को समझते नहीं थे, जबकि उनके पास इख्तियारात थे। अब हमने ये माहौल कर दिया है कि लोगों को बोलना आ गया है। कराची में बहुत काम हुआ है, बड़े फ्लाईओवर्स बने हैं, बहुत तालीमी इदारे आगे आए हैं, SMC जो है उसको यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला है, लियारी में एक जर्नल यूनिवर्सिटी जो है पाकिस्तान बनने के बाद से दूसरी बनाई गई, सिर्फ कराची यूनिवर्सिटी थी, लियारी में मेडिकल कॉलेज है, SM लॉ कॉलेज को और सिंध मदरसतुल इस्लाम को यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला है। इस तरह सेहत के भी हम बहुत सारे इदारे इंशाल्लाह फिर आपके साथ बैठेंगे तो करेंगे। बस मैं ये चाहती हूँ कि हम तमाम लोग जो हैं जहाँ कहीं भी हैं, जिधर भी हैं, हमारा सिर्फ एक ही काम होना चाहिए, एक ही सोच होनी चाहिए, एक ही मकसद कि सबसे पहले पाकिस्तान। बेशक बेशक, और यकीनन पाकिस्तान ही हमारी पहचान भी तो पाकिस्तान ही है, और हम पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान हमारी माँ है, अपनी हम उसकी गोद में पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं। परसेप्शन को पॉजिटिव रखिए, बिल्कुल बिल्कुल, ये ना हो कि दूसरे को बुरा कहने में आप अपने मुल्क को ही बुरा कर दें दुनिया की नजर में। ये अच्छा वैसे ही पता आमतौर पे रहा यही है, पता नहीं क्यों हमारे साथ ये है, अक्सर और बेशतर सुनने में ये आता है, लोग जब कोई बात करते हैं, हालांकि इसी मुल्क ने उनको इतना बड़ा किया, इसी मुल्क ने उनको पहचान दी, इसी मुल्क ने सब कुछ दिया, उसके बावजूद अक्सर उनके जुबान से यही जुमले निकलते हैं कि आखिर इस मुल्क ने हमें दिया क्या? नहीं, सब कुछ दिया है, सब कुछ। मैं कहीं भी जाऊं, किसी मुल्क में भी जाऊं, वहाँ पे बड़ी सहूलतें होती हैं, लेकिन मेरा बस फौरन ही दिल होता है कि मैं कब वापस जाऊंगी। और जब मेरी धरती पे जहाज लैंड करता है तो मुझे इतना सुकून होता है। और आप कभी जाके देखें किसी जगह, दूसरी जगह, जिस तरह आप अपने घर के लिए बेचैन होते हैं ना, आम मुल्क के लिए बेचैन। बेशक बेशक। अच्छा, इस वक्त वैसे हमारे USA में हमें निम्रा देख रही हैं। निम्रा थैंक यू वेरी मच, आपने लेट हमें ज्वाइन किया, मगर पर थैंक यू वेरी मच। और ये प्रोग्राम जो है आपको पता है कि ये मेरे पेज पर सेव होता है, महफूज होता है, आप जिस वक्त चाहे इसको देख सकती हैं, और जिस वक्त चाहे तमाम गुफ्तगू, तमाम प्रोग्राम को दोबारा देख सकती हैं। बहरहाल मैडम आप आई, बहुत बहुत शुक्रिया, और अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। और यकीन बहुत सारे लोगों की, खासतौर पर ख़वातीन की खास तौर पे जो वो आपसे बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता हो गई अब आपके आने से, और इंशाल्लाह ताला हमारी दुआएं आपके साथ हैं कि अल्लाह ताला आपको आपके इस मकसद में कामयाब करे। और जहाँ तक FM 100 पाकिस्तान का ताल्लुक है, हमारा ताल्लुक है, हम आपके साथ हैं बिल्कुल, और हर लम्हा शाना बशाना इंशाल्लाह आपके साथ रहेंगे, ताकि हम अपने माशरे को और ख़ास तौर पे अपने मुल्क के लिए जो है वो काम हम कर सकते हैं, वो हमें करना चाहिए। बहुत शुक्रिया अजमल, और आज बहुत अरसे बाद हम साथ बैठे और टाइम का बिल्कुल पता नहीं चला, वाकई पता नहीं चला टाइम का। मैंने कहा था 2 घंटे तो बहुत है लेकिन बिल्कुल नहीं पता चला। और ये जो इतनी सारी चीजें मेरे सामने रखी, इसका भी शुक्रिया। और उम्मीद है कि हम सब ये चीजें नहीं खाएंगे, अच्छी चीजें नहीं, ये चीजें तो असल में चीजें तो हेल्दी चीजें खाएंगे, चीजें तो रखी गई, मगर बात कहते हैं कि रिस्क तो इंसान के अपने नसीब का है, जितना नसीब में वही उतने खाएगा। बहुत शुक्रिया आपकी मेहमान नवाजी का, तमाम लोगों का जिन्होंने अच्छे मैसेजेस भेजे, नेक तमन्नाओं का इजहार किया। मुझे आपकी दुआओं की जरूरत है, मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ। थैंक यू। और इसके साथ इजाजत दी अजमल शोबी को FM 100 पाकिस्तान के कराची स्टेशन से। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद एंड लव यू ऑल।